Lecture 5. Parts of Speech. Objectives of the lecture. Introduction to verbs. Forms of verbs. That is, first form of the verb, present tense, second form of the verb, past tense, third form of the verb, past participle, and fourth form of the verb, present participle. Kinds of verbs. That is, transitive verb, intransitive verb, auxiliaries or helping verbs. Kinds of auxiliaries. That is, principal auxiliaries, is, are, has, have, had, etc. Modals: should, could, can, may, might, etc. For more lectures, subscribe my channel and click the bell icon. So far we have covered in parts of speech noun, pronoun, adjectives. Dear students, you should keep this in mind: the noun, pronoun, and adjectives. These comes under one category because these things are interrelated with each other. If there is a noun, then we can say something about noun and we can modify noun. To modify noun and to say something further about that noun, we use adjectives. अब तक हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर किया है. मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स ये तीनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है. आप जब भी एक नाउन की बात करते हैं तो उसके बारे में आप मज़ीद जानने के लिए या उसके बारे में मज़ीद कहने के लिए आप क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. Today we are going towards our fourth topic, that is verb. आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपना फोर्थ टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि वर्ब है. सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन की तरफ. Verbs are words that denotes action or state of a subject that what a subject is or does. Verbs वो लफ्ज़ है जो किसी एक्शन या कैफियत, यानी एक्शन से मुराद वो काम जिसमें इंसानी जिस्म के हिस्से मूवमेंट करे या किसी मशीन के हिस्से मूवमेंट करे, वो मोस्टली एक्शंस कहलाते हैं. मैं मज़ीद आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले ये डेफिनेशन को जान लेते हैं. वर्ब्स वो लफ्ज़ है जो किसी काम यानी एक्शन या कैफियत, स्टेट या बीइंग को ज़ाहिर करता है, या यूं कह ले कि वर्ब वो लफ्ज़ है जो ये बताता है कि फ़क़रे का सब्जेक्ट क्या है या क्या करता है. ये मिसालें आप नोट कीजिए. आई ईट मैंगो. नाउ इस सेंटेंस का मतलब है मैं आम खाता हूँ. लाजिम बात है जब आप आम खाते हो तो आपकी मूव जो है या जो आपका हाथ है वो मूवमेंट ज़रूर करेगा. तो वो काम या वो एक्शंस जिसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी, चाहे वो मशीन की हो, चाहे इंसान की हो, या चाहे बेजान चीज़ चाहे किसी जानवर की हो, वो मूवमेंट करे, हरकत करे, तो वो मोस्टली एक्शन वर्ब्स कहलाती है. ऑन द अदर हैंड, इस दूसरे वाले सेंटेंस को आप देखिए. यू आर ए गुड पर्सन. आप एक अच्छा आदमी हो, एक अच्छा शख्स हो. तो इसमें जब आप किसी के बारे में कहते हो कि आप अच्छे हो, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, यानी इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा. ठीक है, ना हाथों की ना पाँव की, इस तरह कोई भी एक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है. लिहाजा हम इसे कहते हैं स्टेटिव वर्ब. इसे क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब. यानी हम किसी चीज़, शख्स या जगह की हालत को बयान करते हैं. जब उसकी कैफियत या हालत को आप बयान करते हो तो उसे स्टेटिव वर्ब्स कहलाती है, और जब वो कोई मूवमेंट करता हो तो उसको एक्शन वर्ब्स कहलाती है. ये तीसरा मिसाल आप नोट कीजिए. एम आई रॉन्ग? क्या मैं गलत हूँ? इसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बताते हो, यानी आप अपना स्टेट बयान करते हो, अपनी कैफियत को बयान करते हो. या लास्ट एग्जांपल आप देखिए. अरोश है स्ट्रेट हेयर. अरोश की बाल स्ट्रेट है. इसमें भी अरोश जो कि एक लड़की है कोई काम नहीं कर रही, बल्कि हम उसके बालों के बारे में बता रहे हैं, लिहाजा हम उसकी स्टेट को बयान कर रहे हैं. उम्मीद रखता हूँ कि आपको एक्शन और स्टेटिव वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा.
Now let's move to forms of verbs. ہر verb کی 4 فارم جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے ہوتے ہیں. The first form is present tense, the second form is past tense, third form is past participle and fourth form is present participle. For instance, میں ایک ایکشن ورب لیتا ہوں play, کھیلنا. اس کا فرسٹ فارم play ہے لیکن اس کا سیکنڈ فارم اگر ہم play کو پاسٹ میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ed لگائیں گے یعنی played بن جائے گا. اس طرح اس کا تیسرا فارم played ہوگا اور اس کا چوتھا فارم پلینگ ہوگا. اس کی تیسری فارم کو ہم پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہم فرسٹ فارم کو پریزنٹ ٹینس میں جبکہ پاسٹ ٹینس میں سیکنڈ فارم اور تیسرا فارم جو ہے وہ فیوچر میں یوز کریں گے. اس کا تیسرے فارم کا فیوچر سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ آگے لیکچرز میں ہم کور کریں گے. اور اگر آپ نے میرے گرامر کی سیکشن میں وہ ٹینسز کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو آپ کے لیے پھر بھی یہ جاننا مشکل ہوگا. لہٰذا میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ میرے پلے لسٹ پہ جائیے اور سارے کے سارے ٹینسز پر جتنی بھی ویڈیوز میں نے کی ہے ایکٹیو اور پیسیو وائس میں وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو ان چاروں کے چاروں فارم کا پتہ چل جائے گا اور آپ کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. اس طرح یہ ورب آپ نوٹ کیجئے آسک. اس کا سیکنڈ فارم ہوگا آسک جو کہ پاسٹ ٹینس میں ہم یوز کرتے ہیں اور آسکڈ کو جو ہے ہم پرفیکٹ ٹینسز میں یوز کرتے ہیں اور آسکنگ کو ہم کنٹینیوس ٹینسز میں یوز کرتے ہیں. اس طرح گو کو آپ دیکھیں گو کا سیکنڈ فارم وینٹ اور اس طرح گون اور پھر گوئنگ. ٹیک ٹک ٹیکن ٹیکنگ. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ سر یہ پہلے 2 وربس اس کا پاسٹ بنانے کے لیے ہم نے ای ڈی لگایا جبکہ یہ 2 والے وربس اس کا پاسٹ بنانے کے دوران ہم نے ای ڈی نہیں لگایا بلکہ اس کا سپیلنگ چینج ہوا. لہٰذا یا ہمارے پاس 2 اور قسم کے وربس نکلتے ہیں. ایک کو ہم کہلاتے ہیں ریگولر اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں irregular وربس. ریگولر وربس وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم ای ڈی لگا کر اس کا پاسٹ فارم بناتے ہیں اور irregular وربس وہ ہوتے ہیں جس کا پاسٹ بنانے کے لیے ہم ان کے سپیلنگ میں تبدیلی لاتے ہیں. تو یہ ریگولر وربس جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں آسانی سے بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہ irregular وربس کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. لہٰذا میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس پر پریکٹس کیجئے اور جتنی بھی ووکیبلری ہے اس کو سیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ریگولر وربس اور irregular وربس کتنی آپ نے میمورائز کیے ہیں. Now let's move to kinds of verbs. The first kind is transitive verbs. Transitive verbs کیا ہوتے ہیں؟ These are the verbs that require an object after it. Transit کا مطلب آپ جانیے ٹرانزٹ ٹرانسفر سے نکلا ہے یعنی ایک چیز کو دوسرے کی جانب ٹرانسفر کرنا اسے بھیجنا اس کی طرف. تو ٹرانزٹیو وربز ایسے وربز ہوتے ہیں جو اپنا ایکشن مکمل کرنے کے لیے ایک آبجیکٹ لیتا ہے یعنی اس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب آبجیکٹ کیا ہے تو میں اگین آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ میرے وہ ٹینسز پلے لسٹ پہ جائے اور وہ ٹینسز کے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز میں نے بنائے ہیں اس کو آپ دیکھیے تاکہ آپ کو سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا بھی پتہ ہو. ٹھیک ہے. یہ مثال آپ نوٹ کیجئے آئی باٹ اے بک. اگر میں اس طرح لکھوں آئی باٹ اور یہ اے بک نہ لکھوں میں صرف یہ لکھوں آئی باٹ تو آپ کے ذہن میں آئے گا آئی باٹ کا مطلب ہے میں نے خریدا. تو آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے ایسا کون سا چیز ہے جو اس نے خریدا. تو ٹرانزٹیو ورب جو ہوتے ہیں یہ اپنی بات ایک آبجیکٹ ضرور لیتا ہے. آپ نے اس کو ایک آبجیکٹ دینا ہے تاکہ یہ اپنا سینس مکمل کرے. اگر آپ اس طرح کہتے ہو کہ آئی باٹ میں نے خریدا تو یہ سینس انکمپلیٹ ہے. لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے وہ چیز ضرور لگانی ہے جو چیز آپ نے خریدی ہے. اس کو لگانے سے آپ کا سینس مکمل ہو جائے گا. آئی باٹ اے بک میں نے ایک کتاب خریدا. یا میں کہتا ہوں سلیم کلڈ سلیم نے مارا. اب سلیم نے کیا مارا آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال آیا ہوگا. اس لیے یہ سلیم کلڈ جو ہے یہ ٹرانزٹیو ورب ہے لہٰذا
ہم نے کیا کرنی ہے، اس کے ساتھ ایک آبجیکٹ لگانی ہے. سلیم کلڈ اے اسنیک. ہی رنز، وہ چلاتا ہے. اب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ کیا چلاتا ہے. سو ہی رنز اے شاپ، وہ ایک دکان چلاتا ہے. اے شاپ جو کہ کیا ہے، ایک آبجیکٹ ہے. نمبر 2، intransitive verbs. Unlike transitive verbs, these verbs do not require an object. یہ وہ verbs ہے جن کو آبجیکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مثالیں آپ دیکھیے. سلیم was killed، سلیم کو مارا گیا تھا. یہ کمپلیٹ سینس ہے، اس کے بعد آبجیکٹ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے ہمیں مکمل سینس دیا. سلیم was killed، سلیم کو مارا گیا تھا. He wept، وہ رویا. یہ بھی ایک کمپلیٹ سینس ہے، اس کے بعد آبجیکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. The boy is running، بچہ یا لڑکا جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. اس کے بعد بھی آبجیکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. He runs، وہ دوڑتا ہے. He runs fast، وہ تیز دوڑتا ہے. اس کے بعد بھی آبجیکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. Dear students and listeners, here is something very important to be noted. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جو بہت زیادہ ضروری بات ہے اور آپ نے اس کو ذہن میں رکھنی ہے. ہم یہ فیصلہ تب نہیں کر سکتے کہ ایک ورب ٹرانزٹیو ہے اور انٹرانزٹیو ہے جب تک اس کو ہم ایک سینٹنس میں یوز نہ کریں. یعنی ایسے وربز بھی ہیں ہمارے ساتھ جو ہم ایز اے ٹرانزٹیو ایز این انٹرانزٹیو ورب یوز کر سکتے ہیں. یا آپ اوپر دیے گئے وربز دیکھیں. سلیم کلڈ، سلیم نے مارا اسنیک، ایک سام کو. یہ کلڈ ایک ایسا ورب ہے جو کہ ٹرانزٹیولی بھی یوز ہو سکتا ہے اور انٹرانزٹیولی بھی یوز ہو سکتا ہے. اور یہ زندہ مثال میں نے آپ کو انہی سینٹنس کے ذریعے دی ہے. یعنی آپ اس جملے کو دیکھیں اور پھر یہاں پر کلڈ جو کہ میں نے اگین یوز کیا ہے اس کو دیکھیں. ان دونوں سینٹنسز میں یہ والا اور یہ والا، ان دونوں سینٹنسز میں کلڈ یوز ہوا ہے، لیکن ایک میں ایز اے ٹرانزٹیو یوز ہوا ہے اور دوسرے میں ایک ایز اے انٹرانزٹیو یوز ہوا ہے. تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے کہ ہم نے ایک ورب کو ٹرانزٹیو کہنا ہے اور انٹرانزٹیو کہنا ہے جب تک ہم نے اسے سینٹنس میں یوز نہ کی ہو. Now number 3, auxiliaries or helping verb. This area is very important in English grammar, especially in verb section. verb section میں auxiliaries اور helping verb کو جانے بغیر آپ verb کو نہیں سیکھ سکتے. لہٰذا یہ auxiliary اور helping verb ضرور آپ نوٹ کیجئے اور اسے اچھی طرح سے میمورائز کیجئے. These verbs help and support the main verb in showing time or tense. یہ verbs کسی فقرے میں زمانے کے تعین میں پرنسپل ورب کی مدد کرتا ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہے میں بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بعض سینٹنسز ایسے ہوتے ہیں جس میں 2 وربز ہمارے پاس آتے ہیں. فار ایگزامپل یہ سینٹنس آپ لے. دا بوائے از رننگ. اس میں 2 قسم کے وربز ہیں. ایک میرے پاس ہے از اور ایک میرے پاس ہے رننگ. جب اس طرح کی 2 وربز آپ دیکھیں تو اس میں ایک ورب جو ہے وہ آگزیلری کہلائے گا یا اسے ہم ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں جو کہ یہاں از ہے، اور دوسرا ورب ہمارے پاس مین ورب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مین اور آگزیلری ورب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آگزیلریز وہ وربز ہوتے ہیں جو آپ کو زمانہ دکھاتا ہے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہو، جو کہ آپ نے ایکشن کیا ہے سینٹنس میں، وہ آپ نے موجودہ زمانے میں یا پاسٹ میں یا فیوچر میں کیا ہے، وہ آپ کو یہ بتاتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگزیلریز اور ہیلپنگ ورب موسٹلی کیا کرتے ہیں، یہ کسی ٹینس کا آپ کو بتاتا ہے کہ اس ٹینس میں، یعنی اس جملے میں، کسی جملے میں آپ کو ٹینس بتاتا ہے، آپ کو وقت بتاتا ہے کہ یہ کام کب ہوا یا کب ہوگا یا کب ہوا ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم ویٹنگ فار یو، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اس سینٹنس میں آپ دیکھیں ایم بھی یوز ہوا ہے اور ویٹنگ بھی یوز ہوا ہے. ویٹنگ ایز اے مین ورب ہے اور ایم ایز آگزیلری ہے، کیونکہ یہ ایم مجھے بتاتا ہے کہ انتظار میں اب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس طرح ہی ہیڈ پاس دا ایگزام، وہ ایگزام پاس کر چکا تھا. اس ہیڈ نے مجھے کیا کیا؟
اس ہیڈ نے مجھے ٹینس دکھایا کہ یہ کام جو میں نے کیا، پاس کرنے کا عمل جو میں نے کیا، یہ میں نے پاسٹ میں کیا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کیا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس طرح کہو کہ ہی از پاسنگ دا ایگزام، تو ہی کے بعد جب از میں لگاؤں، از آگزیلری، تو یہ از آپ کو بتائے گا کہ ایکشن موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے. ڈڈ یو گو ٹو اسکول، کیا آپ اسکول گئے ہو؟ تو یہ ڈڈ جو ہے یہ میرے پاس آگزیلری ہے اور اس نے مجھے ٹینس دکھایا. ٹھیک ہے. کیا ٹینس دکھایا؟ کہ جب میں نے اسکول کا عمل جو ہے وہ جانے کا عمل کیا ہے. ڈڈ یو گو ٹو اسکول، کیا آپ اسکول گئے ہو؟ ناؤ لیٹس موو ٹو کائنڈز آف آگزیلریز. اب آگزیلریز جو ٹاپک میں نے آپ کو بتایا، یہ ورب، اس کے اب اقسام ہوتے ہیں. چلو اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. There are two kinds of auxiliaries. Auxiliaries کی دو ہی مین کائنڈز ہے. ایک کہلاتی ہے پرنسپل auxiliary اور دوسری کہلاتے ہیں ماڈلز. پرنسپل auxiliaries کیا ہوتی ہے؟ These auxiliaries can be used both as a helping verb or main verb. یہ پرنسپل auxiliaries جو ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ ایز ہیلپنگ ورب بھی یوز کر سکتے ہو اور ایز اے مین ورب بھی یوز کر سکتے ہو. کیسے؟ چلو تھرو ایگزامپل سیکھ لیتے ہیں. I'm happy، میں خوش ہوں. آپ یہ سینٹنس دیکھیں، اس میں صرف ایک ہی ورب یوز ہوا ہے، am. یہ ہیپی ورب نہیں ہے. ٹھیک ہے. I'm happy، میں خوش ہوں. تو آئی کے بعد ایم آیا ہے اور ایم یہاں چونکہ اکیلا آیا ہے، لہٰذا اب میں اسے کیا کہوں گا؟ مین ورب کہوں گا. اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ آگزیلری یہاں جو ہے ایم، وہ ایز اے ہیلپنگ ورب یوز ہوا ہے، لیکن یہ تب ہیلپنگ ورب کا عمل کرے گا جب اس کے ساتھ کوئی اور ایکشن ورب آئے گا. تو وہ ایکشن ورب جو ہے وہ مین ورب ہوگا اور اس کے بعد یہ جو ہے آگزیلری کہلائے گا. یہاں چونکہ آئی کے بعد ایم آیا ہے اور دوسرا ورب نہیں آیا ہے، لہٰذا یہ ایم یہاں پرنسپل آگزیلری کا کام کرے گا، یعنی مین ورب کا کام کرے گا. یہ دوسرا سینٹنس دیکھیں، I'm writing an essay. ناؤ یہاں بھی ایم آیا ہے لیکن ایم کے بعد ایک دوسرا ورب آیا ہے، ایکشن ورب، جو کہ رائٹنگ ہے، لہٰذا یہاں ایم جو ہے وہ ایک آگزیلری کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ مثال آپ نوٹ کیجئے. ناؤ اٹ از کوئز فار یو. آپ بتائیے مجھے. ہی واز این انٹرسٹنگ پرسن، وہ ایک دلچسپ آدمی تھا. اب چلو آپ بتائیے، سوچ لیجئے کہ یہاں واز جو ہے ایز اے پرنسپل مین ورب ہے اور آگزیلری ہے. یس ایگزیکٹلی. اگر آپ نے بتایا ہے کہ یہ مین ورب ہے تو آپ ٹھیک ہے. یہ دوسرا مثال آپ دیکھیں، ہی واز میکنگ ابلیوشن، وہ وضو بنا رہا تھا. تو آپ دیکھیں اس میں واز جو ہے، واز کے بعد ہمارے پاس کیا آیا ہے؟ ایک ایکشن ورب بھی آیا ہے. تو آپ بتائیے. چلو یس ایگزیکٹلی، واز یہاں جو ہے ایز اے آگزیلری کام کر رہا ہے. ناؤ دس ایگزامپل، ہی ہیز اے لانگ شرٹ، اس کے پاس لمبا شرٹ ہے. تو ہیز یہاں کیا کام کر رہا ہے؟ یس گڈ. یہاں آگزیلری نہیں بلکہ مین ورب کا کام کر رہا ہے کیونکہ یہاں ایکشن ورب انوالو نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ، ہی ہیز worn a long shirt، اس نے ایک لمبا شرٹ پہنا ہے. تو اب یہ پہنے کا عمل جو ہے یہ بھی آپ نے مینشن کیا ہوا ہے، لہٰذا ہیز یہاں ایز اے آگزیلری کام کرے گا. نمبر 2 kind is models. What are models? Models are the verbs that show likelihood, ability, permission, possibility, advice, duty, obligation, or request. These verbs could be only used as a helping verb. Models کو ہم موڈیلٹیز کہتے ہیں اور یہ موڈیلٹیز ہمارے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہمیں سینٹنس میں ایبلٹی یعنی ایبلٹی شو کرتی ہے، پرمیشن اجازت، پاسبلٹی ممکنات، ایڈوائز نصیحت، obligation فرائض، ریکویسٹ ایٹسٹرا. یہ چیزیں جب آپ کسی سینٹنس میں شو کر رہے ہو تو آپ نے کس چیز کا یوز کرنی ہے؟ آپ نے موڈیلٹی کا یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے. ایبلٹی میں بہت سارے وربز آتے ہیں، جیسے کہ کین ہے، could ہے، اس طرح should ہے، would ہے، must ہے، ought to ہے، might ہے، may ہے، have to ہے ایٹسٹرا. ہر ورب کا اپنا ہی یوز ہے. فار ایگزامپل ایبلٹی کے لیے میں کیا یوز کرتا ہوں؟ ایبلٹی کے لیے میں کین اور could یوز کر سکتا ہوں. کین آپ کی ایبلٹی کو بتاتی ہے، یعنی آپ کی خصوصیت کو بتاتی ہے کہ آپ میں کیا خصوصیت ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ آئی کین رن، میں دوڑ سکتا ہوں. تو یہ دوڑنے کا عمل جو ہے یہ آپ میں ایک خصوصیت ہے، یہ آپ کا ایک خصوصیت ہے. تو آپ کیا کرتے ہو؟
کین کا یوز کرتے ہو. کین اور could میں فرق کیا ہے؟ دونوں ایک چیز ہے لیکن فرق یہ ہے کہ کین کو ہم پریزنٹ ٹینس میں یوز کرتے ہیں اور could کو ہم پاسٹ میں. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے ماڈلس کے حوالے سے کہ دیز وربس could be only used as a helping verb. ان وربس کو ہم صرف اور صرف ہیلپنگ ورب کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں. ہم انہیں مین ورب کے طور پر نہیں استعمال کر سکتے. یعنی یہ وربس جب آپ دیکھو گے تو اس کے ساتھ ضرور ایک مین ورب یعنی ایکشن ورب ضرور آیا ہوگا. یہ میں لکھتا ہوں نا, آئی کین رن. تو آئی کین رن کا مطلب کیا ہے کہ یہ رن جو ہے یہ ایکشن ہے اور کین جو ہے یہ ماڈل جو کہ ایک آکسیلری کا کام کرتا ہے. یہ پرمیشن کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. پرمیشن مطلب اجازت دینا. تو اجازت جب آپ مانگتے ہو تو آپ کین یوز کر سکتے ہو, could یوز کر سکتے ہو اور میں بھی یوز کر سکتے ہو. فار ایگزامپل جب آپ نے سنا ہوگا جب اسٹوڈنٹس کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹیچر کو کہ سر میں آئی کم ان. تو جو میں یوز کرتے ہیں وہ میں ایکچولی پرمیشن کے لیے یوز کرتے ہیں, اجازت مانگنے کے لیے وہ یوز کر سکتے ہیں. یا آپ کہتے ہو کہ کین آئی گو ٹو کالج, کیا میں کالج جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ماڈلس could be also used as an advice. آپ نصیحت کے طور پر بھی اسے یوز کر سکتے ہو. اور نصیحت میں آپ کے پاس مین جو ورب آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ should. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ we should cooperate with one another. ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. again it could be used as an obligation. بطور obligation یعنی فرائض شو کرنے کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہو. فرائض کو شو کرنے کے لیے آپ ٹو وربس کا یوز کرتے ہو. ایک ماڈل ہے must اور ایک ہے have to. میں کہتا ہوں کہ we must offer prayer. ہمیں ضرور یعنی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اب یہ نماز پڑھنا جو ہے یہ ایک obligation ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے must کا لکھا. یا میں کہتا ہوں کہ I have to go to college. مجھے کالج ضرور جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ایک obligation ہے. پاسبلٹی کے طور پر بھی آپ یوز کر سکتے ہو یعنی might, may, could, can. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ they might come tomorrow. ہو سکتا ہے کہ وہ کل آئے. یعنی might جو ہے وہ تو ایک ڈاؤٹ کے طور پر یعنی ممکنات جب ہوتی ہے کسی کام میں, جب آپ 100% شور نہ ہو اور آپ کسی کام کو بیان کرتے ہو اور وہ اس کا ہونا یا نہ ہونا ممکن ہو یا ناممکن ہو تو آپ پھر کیا کرتے ہو؟ might یا may کا یوز کرتے ہو. اگین might جو ہے وہ past tense میں اور may جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں یوز ہو سکتا ہے. امید رکھتا ہوں کہ آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ اس لیکچر سے آپ نے سیکھا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز ہو یا آپ کا کوئی کنسیپٹ کلیئر نہ ہو تو میں ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈال دیتا ہوں. آپ اس پر ضرور مجھے میسج کیجیے اور جتنا بھی آپ کا کنفیوژن ہے وہ مجھے بتا دیجیے تاکہ میں آپ کا وہ کلیئر کر لوں. ہوم ورک آپ کے لیے یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ ایٹ لیسٹ 30 to 40 سینٹینسز بنائیے جس میں آل کائنڈز آف وربز آپ نے یوز کی ہو. فار انسٹنس آپ ایک سینٹینس لکھ کے اس کا یوز, اس میں جو مین ورب آپ یوز کرتے ہو اسے فرسٹ فارم میں یعنی پریزنٹ ٹینس میں, پھر اس ٹینس کو پھر پاسٹ میں تبدیل کرو, اس طرح فیوچر میں تبدیل کرو. اگر آپ کو ٹینسز کا پتہ نہ ہو اور آپ کو یہ ڈیفیکلٹ ہے کہ فرسٹ ٹینس کو کہ پریزنٹ ٹینس میں جملے بنانا, اس طرح پاسٹ ٹینس کے جملے بنانا یہ آپ کے لیے مشکل ہو تو آپ ضرور پلے لسٹ پہ جائیے اور ٹینسز کو دیکھیے. ٹینسز کے ریلیٹڈ میں نے 10 لیکچرز کی ہے, اس میں ایکٹیو اور پیسو وائس دونوں میں نے سارے کے سارے ٹینسز کو کلیئر کیے ہوئے. تو آپ وہاں جائیے اور وہ دیکھیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اینڈ تھینک یو ویری مچ.